तुम्हें कट गए पर दे गए ने सारे कमाया तेरियां कट गए पर दे गए ने सारे कमाया तेरियां कर गए जो कर गए ने आका गदाया तेरियां। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की ज़ाते गरामी के लिए, आपकी पकीज़ा आल के लिए, आपके असहाब के लिए और सुबह क़यामत तक आपसे इश्क करने वालों, प्यार करने वालों, मोहब्बत करने वालों पे अल्लाह ताला अपनी करोड़ों अरबों खरबों रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। आज के इस मुख्तसर वक्त में जिस बात को आपके गोश गुजार करने का इरादा रखता हूँ, अल्लाह ताला बयान करने के बाद सबसे पहले मुझे और सुनने के बाद आप तमाम सामीन को अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। गुज़श्ता जुम्मा में आप हज़रात हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात के हवाले से गुफ्तगू समात कर रहे थे और आज उसी उन्वान को आगे लेके चलेंगे। कायनात में खालिके कायनात, मालिके कायनात के बाद आप हज़रात समझते हैं, जानते हैं, हम सब का ये ईमान और यकीन है कि मुकाम और शान हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। वॉल्यूम बढ़ाएं इसका ना, माइक का वॉल्यूम और मास्टर भी वॉल्यूम बढ़ा दें, माइक वाला भी और मास्टर भी। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने अपने महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना नुमाइंदा बना के भेजा है। जो अंबिया की ज़ात होती है वो अल्लाह के नुमाइंदा होते हैं, अल्लाह का पैगाम लेके आते हैं। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आपके बाद कोई नबी ना आया है, ना आना है, ना आएगा। ये हमारे ईमान का एक हिस्सा है कि हुज़ूर के बाद कोई नबी नहीं, किसी न ज़िल्ली न बरूज़ी कोई भी नबी आका के बाद नहीं है। हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और ज़मीन की तहों से लेकर आसमान की बुलंदियों तक अब हुज़ूर ही सबके नबी हैं। अब अंबिया अल्लाह के नुमाइंदा होते हैं और हुज़ूर अल्लाह के नुमाइंदा हैं। अगर कोई इंसान, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको दुनिया की, कोई इंसान अपना नुमाइंदा किसी को बना के भेजे और उसको फ़ैसला करने का इख्तियार ना दे, बोले कि तुम मेरे नुमाइंदा तो ज़रूर हो लेकिन तुम्हारे पास ये इख्तियार नहीं कि तुम वहाँ जाकर फ़ैसला कर सको, तो मुझे ज़रा बताइए, आप बड़े बाशऊर लोग बैठे हैं, क्या उस नुमाइंदा को नुमाइंदा होने का कोई फ़ायदा है? क्योंकि उसके पास इख्तियार ही कोई नहीं है। उसको भेजा जा रहा है कि जाओ भाई फ़लाँ पंचायत में चले जाओ, मेरे तुम नुमाइंदा हो, मेरे वज़ीर हो, मेरे सफ़ीर हो, और उस पंचायत में तुम पहुँचो, पंचायत सुन लेना लेकिन फ़ैसला करने का इख्तियार तेरे पास नहीं है, तो क्या उसको उस पंचायत में जाने का कोई फ़ायदा है? इससे बेहतर है वो ना जाए। और एक और बात, नुमाइंदा जो भेजने वाला होता है, जिस कदर शान और मुकाम उसका होता है उतना ही उसके नुमाइंदे का भी होता है।
اب پاکستان کے جو سفیر ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان اگر اپنے سفیر کو کسی ملک میں بھیجے تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آنے والا کون ہے، وہ دیکھے گا ان کو بھیجنے والا کون ہے۔ اور اب ایک طرف پاکستان کا سفیر ہو، ایک طرف افغانستان کا سفیر ہو، ایک طرف امریکہ کا سفیر ہو، تو ہمارے بیچارے پاکستان کے جو سفیر ہیں ان کے سفیر سے ملنے کے لیے منتیں کرتے پھرتے نظر آتے، حالانکہ ہے تو یہ بھی سفیر ہیں، وہ بھی سفیر ہیں، یہ بھی نمائندہ ایک گورنمنٹ کے ہیں، وہ بھی نمائندہ ایک گورنمنٹ کے، لیکن ان بیچاروں کو جا کر کے ان کی منتیں کرنی پڑتی ہیں، اپنی تلاشیاں دینی پڑتی ہیں، کیونکہ اس وقت دنیا کے اندر وہ زیادہ اتھارٹی رکھتے ہیں، پاور ان کے پاس زیادہ ہے دنیاوی لحاظ سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سپر پاور تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اس ٹائم دور حاضر میں اگر دنیا میں دیکھا جائے تو ان کی پاور زیادہ ہے۔ تو ہمارا وزیر اعظم بھی وہاں چلا جائے تو اس کے سفیر سے ملنے کے لیے اس کو منتیں کرنا پڑتی، کیونکہ بھیجنے والا جتنی اتھارٹی زیادہ رکھتا ہے اس کے سفیر کے پاس بھی اتھارٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ایک ایگزامپل دی ہے میں نے، مثال دی ہے، وگرنہ کہاں ہماری اوقات ہے، کہاں مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ہم صرف ایک بات سمجھنے کے لیے ایگزامپل ہے، وگرنہ ہم وہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ ساری کائنات مل بھی جائے تو حضور کے قدموں میں آنے والی خاک کے برابر نہیں ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندہ ہیں، سفیر ہیں، تو جس قدر خالق کائنات کا مقام ہے، جس قدر اللہ رب العالمین کی شان ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ بھی وہ شان رکھتا ہے؟ کیوں جی؟ میں بات غلط کر رہا ہوں تو آپ خاموش رہیں، اگر ٹھیک ہے تو ذرا میرا ساتھ تو دیں نا۔ اللہ کی شان جتنی ہے، اور آپ یہ بھی مان چکے ہیں، آپ نے پہلے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اللہ کے بعد مقام کس کا ہے؟ اونچی بولیں، اونچی بولیں، حضور کا۔ اللہ کے بعد مقام کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اور حضور جب اللہ کے نمائندہ بن کر کے اس کائنات میں آئے ہیں، سفیر بن کر کے آئے ہیں، تو مجھے بتائیں کیا کائنات سے کم ہوگا حضور کا اختیار؟ جی کیا مقام کم ہوگا؟ کیونکہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ تو جب اللہ کے نمائندہ ہیں تو جس قدر خالق کائنات کا اختیار ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو بھی تو دے کے کچھ نہ کچھ بھیجا ہوگا۔ آج نہ جانے یہ ذہن کہاں سے لوگوں کے بن گئے ہوئے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، اپنی جان کے بارے میں بھی اختیار نہیں ہے، یہاں تک لوگ بولتے ہیں معاذ اللہ۔ حضور کے پاس تو اپنا ہاتھ ہلانے کا اختیار نہیں ہے معاذ اللہ، یہ لوگ بولتے ہیں۔ نقل کفر نماز، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ مجھے یاد آیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علالت میں ہیں، آپ کی طبیعت خراب ہے، تو اماں جان سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، فرمایا بابا باہر سے کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، لیکن جب دروازہ کھولنے جاتی ہوں تو نظر کوئی نہیں آتا۔ اب علم نہیں کہ آنے والا کون ہے، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے۔ تو محبوب کائنات نے فرمایا بیٹی زہرا، آج جو آیا ہے نا یہ کبھی اجازت دے کے نہیں آتا، یہ جب آتا ہے تو بچوں کو یتیم کر جاتا ہے، یہ جب آتا ہے تو خواتین کو بیوہ کر جاتا ہے، لیکن آج اتنی دیر تک اندر نہیں آ سکتا جب تک تیرا بابا اس کو اجازت نہ دے دے۔ تم کہتے ہو حضور کے پاس اختیار کوئی نہیں، یہاں تو فرشتے بھی بغیر اجازت اندر آ نہیں سکتے ہیں۔ فرمایا اس وقت تک وہ اندر نہیں آ سکتا جب تک میں اس کو اجازت نہ دے دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو سدا دنیا میں رہے، چاہے تو ہماری ملاقات کے لیے وہ آ جائے۔
سارے صحابہ خوش ہو رہے ہیں کہ ایسا کوئی خوش قسمت انسان ہے جس کو اللہ اختیار دے رہا ہے، لیکن ایک ہستی ایسی ہے، ایک شخصیت ایسی ہے جو یہ بات سننے پر خوش نہیں ہوئے، مسکرائے نہیں، بلکہ یہ بات سننے کے بعد رونے لگ گئے، اور اس ہستی کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سارے صحابہ فرماتے ہیں ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا؟ آقا تو کسی بندے کی بات کر رہے ہیں، آقا تو اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، لیکن جہاں پر تخیل صدیق اکبر کا پہنچا ہے وہاں کسی اور کا پہنچ نہیں سکتا۔ کہا صحابہ تمہیں نہیں نہ پتا کائنات میں کس ماں نے ایسا بیٹا جنا ہے کہ جس کو اللہ اختیار دے؟ یہ حضور کسی اور کی بات نہیں کر رہے، حضور تو اپنی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ نے اختیار دیا ہے کہ سدا دنیا میں رہیں یا ہمارے پاس آ جائیں ہماری ملاقات کے لیے، اور اس بندے نے اللہ سے ملاقات کو پسند کر لیا ہے۔ تو صدیق اکبر رو رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں صدیق نہ رو۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا وہ اختیار حضور کا تھا، اور حضور نے اپنے رب سے ملنے کا ارادہ اور فیصلہ کر لیا ہے، بس سمجھ جاؤ اب ہم میں اور حضور میں جدائی پڑنے والی ہے۔ صدیق اکبر ایسے تو نہیں نہ کہا گیا، وہ جو تصدیق صدیق نے کی ہے وہ کوئی نہ کر سکا۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ وہ جو صدیق صدیق مصطفیٰ نے کہا، وہ جو صدیق صدیق خود خدا نے کہا، وہ جو ہم اپنے سے تھوڑی کہتے ہیں، یہ تو خدا نے بھی کہا ہے، مصطفیٰ نے بھی کہا ہے۔ وہ جو صدیق صدیق خود خدا نے کہا، وہ جو صدیق صدیق مصطفیٰ نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق وہ صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق 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 ہے۔ اور پروانے کو چراغ بلبل کو پھول، بس صدیق کو خدا اور اس کا رسول بس۔ یہی تو وجہ ہے کہ صدیق اکبر سے جب بھی کہا جاتا تھا وہ کہتے تھے اللہ راضی ہو جائے، اس کا مصطفیٰ راضی ہو جائے بس۔ بات ایک ذہن میں آئی، چونکہ یہ مہینہ سیدنا صدیق اکبر کا بھی ہے، آپ کی جو پردہ فرمایا اس مہینے میں صدیق اکبر نے، تو ایک تھوڑی سی بات صدیق اکبر کی خدمت میں بھی عرض کی جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا نا، تو آپ کے والد ابو قحافہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر یہ تم نے کیا کیا؟ جب غلام خریدا جاتا ہے تو اس کی طاقت دیکھی جاتی ہے کہ وہ طاقتور کتنا ہے، اس کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے کہ وہ حسین و جمیل کتنا ہے۔ تم نے ایسا غلام خریدا کہ جو کمزور سا ہے، اس کے اندر طاقت بھی نہیں ہے، اور رنگ کا بھی کالا ہے، حسین و جمیل بھی نہیں ہے، اور خرید بھی بہت مہنگا آئے ہو۔ آپ جانتے ہیں کتنا پیسہ دیا تھا کہ تکڑی کے ایک پلڑے میں سیدنا بلال کو بٹھایا تھا، اور دوسرے پلڑے میں دولت رکھ کر کے تول کر کے بلال کو خرید کر کے آزاد کیا تھا۔ فرمایا اتنا مہنگا خریدا ہے بلال کو، نہ رنگ کا خوبصورت ہے نہ طاقت والا ہے، تو یہ سودا تو تم نے اچھا نہیں کیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا بابا میں نے اس لیے بلال کو تھوڑی خریدا ہے کہ بیچ کر منافع کماؤں گا یا اس سے کام کرواؤں گا، میں نے تو اس لیے خریدا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، خدا کا مصطفیٰ راضی ہو جائے، اور کوئی تمنا آرزو نہیں ہے، خواہش نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں چونکہ اختیار کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو سب سے زیادہ تصدیق کرنے والے
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرمایا کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں نقل کیا ہے اور حدیث کا نمبر 2350 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لے کر کے آئے، فرمایا حضور میں آپ کی کوئی بھی بات سنتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی باتیں مجھے یاد رہیں، میں ان کو حفظ کروں، ان کو اپنے ذہن میں بٹھاؤں، لیکن آقا مجھے باتیں بھول جاتی ہیں، مجھے یاد نہیں رہتی۔ تو اب حضور کو کہنا چاہیے تھا کہ جاؤ جا کے بادام کھاؤ، اپنی خوراک بہتر کرو، جاؤ جا کر کے کسی حکیم سے رابطہ کرو، طبیب سے رابطہ کرو۔ اب ذہن نہیں تمہارا کام کر رہا تو کسی طبیب سے رابطہ کرنا چاہیے، تم میرے پاس آ گئے ہو۔ صحابہ کو پتہ ہے کہ مسئلہ کوئی بھی ہو در مصطفیٰ پر ہی آنا چاہیے۔ اب مسئلہ ذہن کا ہے کہ بات یاد نہیں رہتی تو پھر بھی در مصطفیٰ پر آ گئے ہیں۔ تو حضور یاد نہیں بات رہتی، کچھ کیجیے، اور حضور نے یہ نہیں کہا کہ اٹھ کے چلے جاؤ اور جا کر کے کسی طبیب سے رابطہ کرو، چونکہ میرے محبوب کو بھی پتہ ہے کہ میرے یار میرے در پہ نہیں آئیں گے تو اور کہاں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ ایک نہیں ہے جو ان کے لب پر نہیں ہے، ایک نہیں ہے جو ان کے لب پر نہیں ہے، یعنی کہ آقا کے پاس جب بھی کوئی آیا ہے وہاں پر ٹھکرایا نہیں جاتا، وہاں پہ عطا کیا جاتا ہے۔ اب اختیارت مصطفیٰ کے حوالہ سے دیکھنا، اب ذرا انداز دیکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے حضور مجھے یاد کچھ نہیں رہتا، اب کچھ کیجیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو، ادھر ایک کپڑا بچھاؤ۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس کو نقل کیا ہے۔ فرمایا لن یبسط احد منکم ثوبۃ حتی اقضی مقالتی ہذہ ثم یجمعہ الی صدرہ۔ فرمایا ادھر کپڑا بچھاؤ اور جب تک میں تمہیں نہ کہوں کپڑا مت اٹھانا، اور جب کہوں تو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لینا۔ آقا نے یہ نہیں کہا کہ جا کے ربی اشرح لی صدری پڑھو، ربی زدنی علما پڑھو۔ آقا نے فرمایا یہاں پہ ایک کپڑا بچھاؤ اور جب تک میں نہ کہوں اس کو اٹھانا نہیں، جب کہوں تو اس کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لینا۔ کام دماغ نہیں کر رہا، آقا فرماتے اس کو سینے سے لگا لینا۔ اب صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیچے کپڑا بچھا دیا، کپڑے کا ٹکڑا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یوں کیا، سبحان اللہ بنتی ہے ویسے یہاں پہ، آقا نے یوں کیا، ایسے کچھ پکڑا اور کیا پکڑا کیا ڈالا یہ خدا جانے، خدا کا مصطفیٰ جانے۔ صحابہ فرماتے ہیں آقا اشارہ کر رہے ہیں اور یوں اس کپڑے پہ ڈال رہے ہیں، اس طرح ڈال رہے ہیں، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اس کو اٹھاؤ اور اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم جمعتها الى صدرہ، میں نے اس کپڑے کو اٹھایا اور اٹھا کے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ فوالذی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بعثہ بالحق ما نسیت من مقالتہ، فرمایا جب سے میں نے وہ کپڑا سینے کو لگایا ہے پھر حضور کی جو بات سنتا تھا مجھے آج تک یاد ہے، مجھے وہ بات پھر کبھی بھولی نہیں، وہ بات ہمیشہ پھر یاد رہی۔ اور آپ پوری ذخیرہ احادیث اٹھا لیں، سیاستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، اور اس کے بعد کی تمام کتابیں سیاستہ بھی اور ساری ذخیرہ احادیث کی کتب کو اٹھا لیں، اگر سب سے زیادہ حضور کی احادیث کے کوئی راوی نظر آئیں گے تو وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئیں گے۔ تو ہیں کون جن کا کن ذہن تھا، یاد کچھ نہیں رہتا تھا، اور کپڑا حضور نے کچھ ڈال کے دیا، لگایا سینے پر ہے،
تو پھر سب سے زیادہ باتیں ہی حضور کی بیان کرنے والے ابو ہریرہ نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. اور کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ملتا واقعہ ساتھ یہ بھی بیان کرتا ہوں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح مسلم شریف میں نقل کیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ سفر پر تھے اور صحابہ کرام ساتھ موجود ہیں. کھانے کے لیے سامان غلہ ذات راہ ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صحابہ کرام کو بھوک تڑپا رہی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو آقا نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے پاس کچھ ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک چھوٹا سا تھیلا تھا جس کو میں نے اپنی کمر کے ساتھ باندھا ہوتا تھا. میں نے اس میں ہاتھ مارا تو کچھ کھجوریں نکلیں اور جب ان کو گنا تو کھجوروں کی تعداد تھی 21 تعداد میں کھجوریں ہیں. تو فرمایا میں نے وہ کھجوریں حضور کے سامنے رکھ دیں. آقا نے فرمایا ابو ہریرہ 10 کر کے صحابہ کو بھیجو اور انہیں کہو کہ آ کر کے کھجوریں کھائیں. بنتی ہے سبحان اللہ بنتی ہے. کھجوریں کتنی ہیں؟ میں چونکہ طالب علم ہوں سبق یاد کر کے آپ کو سناتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ آپ بھی سبق کو یاد کریں. کھجوریں کتنی ہیں؟ اور آقا فرما رہے ہیں 10 کر کے صحابہ کو بھیجو. فرمایا کہ 10 کر کے صحابہ تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، پیٹ بھر کر کے کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں. 21 نہ 20 ہو رہی ہیں نہ 22 ہو رہی ہیں. ایک تو ہوا نا کہ 21 کی 22 ہوگی، 23 ہوگی، 24 ہوگی، بڑھنا شروع ہو گئی، یا 21 کی 42 ہوگی، 42 کی 84 ہو گئی، 84 کی آگے ڈبل ہوتی گئی. ایسا بھی نہیں ہوا، بڑی بھی نہیں کم بھی نہیں ہوئی. وہ 21 کی 21 ہیں. 10 صحابہ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور ایک نہیں کھا رہے، پیٹ بھر بھر کے کھا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کئی سو صحابہ نے وہ کھجوریں کھا لی. تو فرمایا ابو ہریرہ اب تم بھی کھاؤ جتنی کھانا چاہتے ہو. فرمایا میں نے بھی کھا لی. اب حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ ان کھجوروں کو اپنے تھیلے میں واپس ڈال لو. کھجوریں کتنی ہیں؟ اب یہ حضور کے اختیار کو آگے دیکھیے گا، یہ اختیار کہاں تک چلا. کھجوریں 21 ہیں. فرمایا ابو ہریرہ سب نے کھا لی ہیں، کوئی رہ نہیں گیا؟ نہیں حضور کوئی نہیں رہ گیا. فرمایا ان 21 کھجوروں کو اپنے تھیلے میں واپس ڈال دو. فرمایا اس سے نکالتے رہنا، کھاتے رہنا، خود بھی کھانا، ہمسایوں کو بھی کھلانا، مہمانوں کو بھی کھلانا، تقسیم بھی کرنا، رب کی راہ میں بھی دینا، لیکن کھول کے نہ دیکھنا. تھیلے کو کھولنا نہیں ہے کہ کتنی رہ گئی، بس ہاتھ مار کے نکالتے رہنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں کھاتا رہا، تقسیم بھی کرتا رہا، پھر ان کھجوروں کو مہمانوں کو بھی دیتا رہا، بانٹتا بھی رہا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے. 2.5 سال خلافت کا دور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا. فرمایا میں اس دور میں 2.5 سال تک کھاتا بھی رہا، کھلاتا بھی رہا، تقسیم کرتا بھی رہا. سیدنا صدیق اکبر نے پردہ فرمایا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال کا دور. فرمایا 10 سال میں کھاتا بھی رہا، کھلاتا بھی رہا، تقسیم بھی کرتا رہا. عمر فاروق پردہ فرما گئے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 12 سال کا دور آیا. فرمایا 12 سال تک میں کھاتا بھی رہا، کھلاتا بھی رہا، تقسیم بھی کرتا رہا. 12 سال وہ بھی گزرے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے لوگوں کی افراتفری مچ گئی، وہاں پہ افراتفری ہو گئی، لوگوں نے افراتفری مچا دی. فرمایا اس دوران وہ میں نے اپنی کمر کے ساتھ تھیلا باندھا ہوتا تھا، مجھ سے وہ تھیلا گم ہو گیا. اب دیکھیں 2.5 سال صدیق اکبر کے اور 10 سال حضرت عمر فاروق کے کتنے ہو گئے؟ 12.5. اور 12 سال حضرت عثمان غنی کے 24.5 اور تقریباً 5.5 سال حضور کے دور کے کتنے ہو گئے؟ 30 سال.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ حضور کا اختیار تھا کہ 30 سال میں کھجوریں نہ صرف کھاتا رہا بلکہ تقسیم بھی کرتا رہا، بانٹتا بھی رہا، لیکن کھجوریں 21 سے نہ زیادہ ہوئیں نہ کبھی کم ہوئیں۔ اور فرمایا کہ سب لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دنیا سے جانے کا ایک غم تھا، ایک غم، لیکن مجھے 2 غم تھے۔ سب کو ایک تکلیف تھی لیکن مجھے 2 تکلیفیں تھیں۔ ایک تکلیف تو یہ تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدائی ہوئی، آپ کو شہید کیا گیا، اور دوسری تکلیف اور غم مجھے یہ تھا کہ وہ تھیلا مجھ سے گم ہو گیا۔ فرمایا وہ گم نہ ہوتا تو قیامت تک دنیا کھاتی رہتی۔ لیکن اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، اور وہ حکمت کیا ہے ایک اور حدیث سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس میں اختیار بھی ہے اور آپ کو یہ بات بھی سمجھ آئے گی کہ وہ گم کیوں ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس طرح حضور نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے ہیں، آقا کائنات علیہ السلام نے دوران نماز ایک قدم آگے بڑھایا اور اپنے اس طرح ہاتھ کو بلند کیا، اور پھر آپ نے ہاتھ واپس کر لیا اور واپس اپنی جگہ پر تشریف لے آئے۔ جب نماز مکمل ہوئی، اچھا ایک بات سمجھیے گا، یہ دوران نماز ہے، ہم اگر اپنی نماز میں دائیں یا بائیں دیکھیں تو نماز بولے نا ٹوٹ جاتی ہے نا، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر ہم اپنی نظر کو یوں اٹھا لیں تو تب بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں اپنی نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر رکھنی چاہیے، اور فقہ لکھنے والے جو فقی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بھی نظر اٹھے تو 2 صفوں تک جانی چاہیے، اس سے زیادہ آگے نہیں جانی چاہیے، لیکن کوشش کریں کہ جہاں پہ سجدہ انسان کرتا ہے اس کی نظر وہیں پہ محدود رہنی چاہیے۔ اپنی نماز میں یوں دائیں بائیں ایسے نہیں دیکھنا چاہیے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم دیکھیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن حضور قدم بڑھائیں بھی اور ہاتھ اٹھائیں بھی نماز پھر قائم رہتی ہے۔ کیوں کہ نماز دینے والا مصطفیٰ ہے، نماز بنانے والا مصطفیٰ ہے، نماز کو تبدیل کرنے والا بھی مصطفیٰ ہے۔ اس میں کس کا اور اختیار تو ہے نہیں، حضور جیسے چاہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں اور عشاء کی 4 ہیں۔ جب یہ نماز ملی تھی، نماز فرض ہوئی تھی، مغرب کے علاوہ ساری رکعتیں 4 ہی ہوا کرتی تھی، ساری رکعتیں 4 تھیں۔ پھر حضور نے فجر کی 2 کر دی، باقی 4 رہ گئی۔ اب 2 نمازوں میں قرات بلند، 3 نمازوں میں قرات بلند ہوتی ہے، 2 میں آہستہ ہوتی ہے، لیکن جب نماز واجب ہوئی تھی تو ساری نمازوں میں قرات بلند ہوتی تھی، تو 2 نمازوں میں پھر قرات کو آہستہ کر دیا، میرے حضور نے کر دیا۔ یہ آقا کا اختیار ہے نا، آقا جیسے چاہے کریں، یہ نماز اتری حضور پر ہے، آقا جیسے چاہے اس کو ہم پہ واجب کرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کسی کی ایک رکعت رہ جائے تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ سلام ادا کرنے کے بعد جو نماز کی رکعت رہ گئی ہے اس کو ہم بعد میں ادا کرتے۔ ایک کنفیوژن بعض لوگوں کو یہاں پہ ہوتی ہے، یہ چلے بات ضمناً آ گئی ہے تو سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر آپ امام کی 3ری رکعت میں ملے ہیں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری یہ پہلی ہے اور باقی ہم ترتیب کو سیدھا کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر امام کی 3ری رکعت ہے تو ملنے والے کی بھی وہ 3ری رکعت ہوگی، وہ 3ری اور 4تھی امام کے ساتھ پڑھے گا۔ اب اس کی رہی کون سی ہیں؟ پہلی اور بولے نا، پہلی اور دوسری۔ اب جب سلام پھرنے کے بعد وہ کھڑا ہوگا تو وہ 3ری اور 4تھی رکعت نہیں پڑھے گا، وہ پہلی اور دوسری پڑھے گا۔ یعنی کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جاتی ہے، تعوذ تسمیہ پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، چھوٹی سورہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اب جب اس کی پہلی 2 رکعتیں رہی ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد جب وہ کھڑا ہوگا تو وہ پہلی رکعت سے شروع کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو طریقہ یہ ہے، اب ہم جو کرتے ہیں کہ جو رکعتیں رہ جائیں اس کو پہلے پڑھتے ہیں، بعد میں پڑھ لیتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی مقتدی نمازی لیٹ ہوا ہے تو وہ آ کر کے ساتھ والے نمازی سے پوچھتا تھا کہ کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں۔ وہ صحابی اشارے سے بتاتے کہ 2 یا 3 یا 1، تو وہ جلدی سے نماز نیند کر وہ رکعت پڑھ لیتے اور بعد میں جماعت کے ساتھ مل جاتے، سلام اکٹھا پھیرتے۔
یہ انداز تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک صحابی آئے، حضور قرات فرما رہے تھے، ان کا دل نہ کیا کہ قرات ہو رہی ہے، صحابہ قرات میں مشغول ہیں، تو میں اس سے پوچھوں کہ کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں، دل نہ مانا، تو جلدی سے نماز شروع کر لی، سلام پھرا تو یہ کھڑے ہو کر کے جو باقی رکعتیں رہ گئی تھی وہ ادا کرنے لگ گئے، جو طریقہ آج ہمارا ہے۔ تو حضور نے اس کو بلایا، فرمایا میرے صحابی یہ تم نے کیا کیا ہے؟ نماز تو ہو گئی، تم نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ فرمایا حضور میری رکعت رہ گئی تھی تو میں نے گوارا نہیں کیا کہ میں کسی کو سوال کروں، آپ قرات فرما رہے تھے، اس لیے میں نے جو رکعت رہ گئی تھی اس کو بعد میں ادا کیا۔ حضور نے فرمایا یہ طریقہ مجھے اتنا پسند آیا ہے، آج کے بعد یہی طریقہ کیا جائے گا۔ تو یہ تو اختیار حضور کا ہے، آقا جیسے چاہیں اس کو بنا دیں۔ تو حضور واپس تشریف لے آئے تو صحابہ کرام نے فرمایا حضور آج عجب انداز ہوا کہ آپ نماز میں آگے بھی بڑھے، ہاتھ بھی بڑھایا اور پھر ہاتھ آپ نے نیچے کر لیا، تو یہ ہمیں سمجھائیں یہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے جنت کے انگوروں کے گچھے لٹک رہے ہیں۔ ہاں یہاں بلند آواز میں سبحان اللہ بنتی ہے۔ آقا زمین پر ہیں، مصلے پر ہیں، تو جنت کے انگوروں کے گچھے میرے محبوب کے سامنے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا میں آگے بڑھا کیونکہ میرے دل میں خیال آیا کہ میرے صحابہ بھوکے ہیں، اور یہ تبوک سے واپسی کا جو واقعہ ہے، جب جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے، فرمایا مجھے یاد آیا کہ میرے صحابہ بھوکے ہیں، تو ان کی بھوک مجھے یاد آئی۔ جب میں نے انگوروں کے گچھے دیکھے تو میں نے آگے بڑھ کر کے ان کو پکڑنا چاہا کہ تاکہ اتار کر کے میں اپنے صحابہ کو کھلاؤں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ یہ جو گچھے میں نے اتار کے جب صحابہ کو دے دیے تو صحابہ کھائیں گے، تابعین کھائیں گے، تبع تابعین کھائیں گے، یہ قیامت تک ختم نہیں ہوں گے، اور جب قیامت تک یہ ختم نہیں ہوں گے تو پھر یہ مشقت نہیں کریں گے، یہ محنت نہیں کریں گے۔ تو فرمایا یہ تو ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ فرمایا یہ سوچ کے میں نے نہیں اتارے کہ صحابہ کو مشقت کرنی چاہیے، لوگوں کو مشقت کرنی چاہیے، کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے تو شکر ادا کریں گے، کبھی بھوکے رہیں گے تو رب سے مانگیں گے، اللہ سے گڑ گڑائیں گے، اور خالق کو یہی پسند ہے کہ بندہ اپنے رب سے مانگے بھی اور اپنے رب کا شکریہ ادا بھی کرے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہر اختیار میرے اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، اور ساری دولت میرے محبوب کو ہمارے لیے بنا دیا۔ ہماری دولت تو پھر حضور کی ذات ہے نا، ہماری دولت کائنات ساری ایک طرف، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ فرمایا ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، ساری برادری اور کنبے قبیلے سے زیادہ اگر تمہیں محبت ہونی چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ اور ایک بات ضمناً یاد آ گئی، چلیں یہ بھی ساتھ سنا دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں، اور انداز کیا ہے کہ اس طرح حضور نے عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ یہ مقام ہے صحابہ کا، کیا شان ہے کہ ہاتھ حضور نے پکڑا ہو۔ یہاں کوئی چودھری، کوئی وڈیرا، کوئی افسر کسی کا ہاتھ پکڑ لے نا تو ہاتھ پکڑ کے وہ کہتا ہے کہ ٹینشن نہیں لینی، ہن تیرا ہاتھ کسی عام ہاتھ وچ نہیں۔ کیوں جی؟ کوئی وڈیرا کسی کا ہاتھ پکڑ لے وہ کہنا تو ٹینشن نہیں لینی، گھبرانا نہیں، تیرا ہاتھ ہن کسی عام ہاتھ وچ نہیں، یہ چودھری نے تیرا ہاتھ پھڑیا ہے، تیرا کوئی وال بھی ونگا نہیں کر سکتا، تیرا ہاتھ میں پھڑیا ہے۔ تو دنیا میں کوئی عام بڑا آدمی کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہے کہ ٹینشن نہیں لینی، تیرا ہاتھ کسی عام ہاتھ میں نہیں ہے، تو صحابہ کو پھر ٹینشن کس بات کی جن کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاتھ پکڑا ہوا۔ فرمایا عمر کتنا پیار کرتے ہو مجھ سے؟ فرمایا حضور ہر چیز سے زیادہ پیار کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ فرمایا عمر ابھی نہیں ایمان مکمل ہوا، ابھی نہیں ایمان مکمل ہوا، ابھی کچھ کمی ہے، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق، دیکھو یہ ہماری عادت ہے کہ ہم کوئی غلط بات کر بیٹھے نا پھر اس کو ڈیفینڈ کرتے پھرتے ہیں، مختلف دلائل دیتے ہیں، اس کو سچ ثابت کرتے ہیں۔ صحابہ میں یہ انداز نہیں تھا۔
جب پتہ لگا کہ ہم تھوڑا سا ہلے ہیں اپنی جگہ سے، فوراً اپنے آپ کو درست فرما لیتے تھے۔ آقا نے فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ فرمایا حضور میں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ فرمایا ہاں عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے، اب کمی نہیں رہی ہے۔ تو ہماری دولت تو پھر مصطفیٰ ہے، ہماری دولت تو رب کا حبیب ہے۔ تو آخر میں میرا دل چاہتا ہے کہ ذرا ذوق کے لیے میں ایک بات ایسے کروں، ذرا محبت سے آپ سنیں گے تو بولیں ذرا سبحان اللہ۔ ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے، تاجدار زمانہ مدینے میں ہے۔ ساری دولت خدا کی، مل کے پڑھیں گے تو مزہ آئے گا۔ ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے، تاجدار زمانہ تاجدار زمانہ، جن کی خاطر بنائے گئے دو جہاں، جن کی خاطر بنائے گئے دو جہاں، وہ رسول یگانہ میں ہے، وہ رسول یگانہ۔ تجھ کو واعظ مبارک حرم کی فضا، میں مخالف نہیں ہوں تیرے ذوق کا، پر یہاں میرا سجیدہ ہو کیسے ادا، یار کا آستانہ مدینے میں ہے، پر یہاں میرا سجیدہ ہو کیسے ادا، یار کا آستانہ میں ہے، جن کی خاطر بنائے گئے دو جہاں، وہ رسول یگانہ مدینے میں ہے۔ وآخر دعوانا